डियर स्टूडेंट्स, आदाब। अकमल उर्दू रहनुमा चैनल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। इससे पहले आपने जो सबक है हमारा नज़्म का पोर्शन, तो उसमें जो पहली हमारी नज़्म है जिसमें खुदा की तारीफ़ बयान की गई है, जिसे हम्द कहा जाता है, तो उस हम्द को आपने पढ़ा था, उसका वीडियो देखा था। और उस हम्द के सबक के आखिर में जब आपने सबक मुकम्मल कर लिया, वो वीडियो देख लिया, तो जो मश्क़ी सवालात हैं जिनको हमें कॉपी में करना होता है, उसका वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर पाए थे हम। तो आज हम इस वीडियो के ज़रिए से सबक हम्द के जो सवाल जवाब हैं, उन सवाल जवाब को हल करेंगे। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सवालात की जो पहली किस्म है, मुख्तसर तरीन सवालात, यानी बहुत छोटे ऐसे सवाल जिनके जवाब बहुत मुख्तसर हैं, बहुत छोटे हैं, यानी एक लफ्ज़ में जिनके जवाब आपको देने हैं। तो शुरुआत हम करते हैं इन मुख्तसर तरीन सवालात से। आप जानते हैं कि 3 तरह के सवाल आते हैं: मुख्तसर तरीन सवाल, मुख्तसर सवाल और तफसीली। तो मुख्तसर तरीन वो सवाल जो बहुत छोटे हैं, जिनके जवाब आपको एक लफ्ज़ में देने हैं। तो ये आपके स्क्रीन पर मुख्तसर तरीन सवालात हैं। और पहला सवाल जो है, सवाल नंबर 1, रब किसे कहते हैं? तो इसका जो जवाब है यहाँ लिखा है हमने, रब खुदा को कहते हैं। वैसे रब का मतलब होता है पालने वाला, यानी जो हमें रिस्क देता है, जो हमारी परवरिश करता है, जो हमें पालता है, उसको हम रब कहते हैं। तो वो पालने वाला, परवरिश करने वाला कौन है? वो खुदा है। तो इसलिए इस सवाल का जवाब हम लिख सकते हैं कि रब किसको कहते हैं? रब खुदा को कहते हैं। तो आपको अपनी कॉपी में सबसे पहले ये ऊपर तो आप हेडिंग लगाएंगे सबक का नाम, सबक नंबर 1 हम्द। उसके बाद आप हेडिंग लगाएंगे ये दूसरा सवाल है, ये भी मुख्तसर सवाल है। शायर अल्लाह ताला के नाम को कब तक जारी रखना चाहता है? शायर अल्लाह ताला के नाम को कब तक जारी रखना चाहता है, यानी उसका नाम लेना कब तक जारी रखना चाहता है, कब तक उसको याद करते रहना चाहता है? तो इसका जवाब है जब तक उसकी ज़बान में बोलने की ताकत है। ये जवाब हम अपने मर्ज़ी से नहीं लिख रहे हैं, बल्कि ये जवाब नज़्म जो आपने पढ़ी है, उस नज़्म में ये शायर की ख्वाहिश है या शायर का कौल है, उसी को हम यहाँ बयान कर रहे हैं। तो ये सवाल नंबर 2 का जवाब हो गया। तो इसको भी आप अपनी कॉपी में तहरीर करेंगे। एक बात ध्यान रखेंगे, जब आपका सवाल नंबर 1 लिखा आपने, उसके बाद आपने जवाब लिखा, तो उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे और कॉपी के अंदर ये एक ऐसी लाइन खींच देंगे आप कि सवाल नंबर 1 का जवाब ख़त्म हो गया। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर ये दूसरा सवाल लिखेंगे। जब दूसरा सवाल मुकम्मल हो जाएगा तो फिर आप एक लाइन खींच देंगे ऐसे शुरू से आखिर तक कि भाई हमारा जवाब मुकम्मल हो गया। फिर एक लाइन छोड़ के खाली छोड़कर तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल क्या है कि बंदे को बख्श देना किसका काम है? किसके पास इतनी ताकत है जो अपने बंदे को गुनाह करने पर माफ़ कर दे? तो जाहिर सी बात है, जवाब है अल्लाह ताला का या खुदा का। तो ये भी एक लफ्ज़ में आंसर है, अल्लाह ताला का। तो ये है आपका सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। तो आइए अब देखते हैं सवाल नंबर 4। अब ये सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर देखिए। सवाल नंबर 4 है कि दाग की वालिदा का क्या नाम था? दाग यानी वो शायर जिन्होंने ये हम्द लिखी है। तो ये आपको दाग की, जहाँ ज़िंदगी के बारे में बताया गया है, या दाग के बारे में बताया गया, नज़्म के अंदर नहीं है, ये सवाल आया दाग का, जहाँ तारुफ है तो वहाँ से आया है। तो दाग की वालिदा का क्या नाम था? वज़ीर बेगम। तो जवाब है इसका, जवाब नंबर 4, दाग की वालिदा का नाम था वज़ीर बेगम। तो इसको भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और लाइन खींच देंगे। तो ये 4 सवाल हैं मुख्तसर तरीन बहुत छोटे सवाल। उसके बाद फिर आप हेडिंग लगाएंगे सफ़े के बीच में, पेज के बीच में लगाएंगे हेडिंग मुख्तसर सवालात, या साइड में भी लगा सकते हैं जहाँ यह लिखा हुआ है मुख्तसर सवालात। अब मुख्तसर सवालात पे चलते हैं, यानी छोटे सवाल जिनका जवाब आपको एक लाइन तक में देना है, मैक्सिमम एक लाइन में।
تو یہ سوال نمبر 5 ہے، لفظ رب کے مترادف لکھیے۔ مترادف کس کو کہتے ہیں؟ مترادف یعنی پریائے واچی، ایک جیسے الفاظ جن کے معنی جو ہیں وہ لگ بھگ تقریباً ایک جیسے ہوں، تو ایسے الفاظ کو ہم کہتے ہیں مترادف۔ تو لفظ رب کے کیا مترادف ہو سکتے ہیں، اس کا جواب آپ کو لکھنا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں رب کے کیا کیا مترادف ہو سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا سوال نمبر 5 کا جواب ہے۔ آپ اس کو ٹیبل بنا کر لکھیں گے، یہ دیکھیے یہاں کالم بنائیں گے، 1 کالم 2 کالم اور کالم نمبر 2 کالم میں بنائیں آپ، یہ 1 کالم اس میں زائد ہے، یہ نہیں بنانا ہے آپ کو، تو آپ 2 کالم میں بنائیں۔ ایک تو لکھیں لفظ، دوسرا اس میں لکھیں مترادف، یعنی وہ ایک شبد جس کے پریاواچی لکھنے ہیں۔ تو لفظ ہمیں رب کے مترادف لکھنے ہیں، تو یہ لکھا ہے رب، تو اس کے مترادف کیا ہیں؟ خدا، اللہ، باری تعالی، پروردگار، اور بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ٹیبل بنا کر آپ لکھیں، تو یہ ہو گیا لفظ، یہ ہو گیا اس کے مترادف۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 6، لفظ بلندی کے متضاد لکھیے۔ متضاد یعنی ولوم شبد، اس کے اپوزٹ، تو بلندی کے اپوزٹ آپ کو لکھنا ہے، تو یہ بھی آپ ٹیبل بنا کے لکھیں گے۔ یہ 1 کالم زیادہ ہے، اس کو نہیں بنانا ہے آپ کو، 2 ہی بنانا ہے۔ تو ادھر لکھیں گے لفظ، ادھر لکھیں گے متضاد۔ تو لفظ کون سا ہے جس کے ہمیں متضاد لکھنا ہے؟ بلندی، تو یہ لکھیے پستی۔ بلندی یعنی اونچائی اور پستی یعنی نیچائی۔ رضالت یعنی ضلالت، ذلیل ہونا۔ بلندی یعنی مقام اور مرتبہ حاصل کرنا، عزت حاصل کرنا، اور رضالت یعنی یا پستی کا مطلب ہوتا ہے جو ہے وہ نیچے گر جانا یا بے عزتی حاصل ہونا، رذیل ہونا۔ تو یہ سوال نمبر 5 تھا، یہ سوال نمبر 6۔ سوال نمبر 7 دیکھیں آپ، حمد باری تعالیٰ کسے کہتے ہیں؟ یہ سوال بار بار پوچھا جاتا ہے، تو اس کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ حمد باری تعالیٰ یا حمد کسے کہتے ہیں، ایک ہی بات ہے۔ حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف۔ حمد کے جو لغوی معنی ہیں، ڈکشنری میننگ ہے، ہوتا ہے تعریف۔ تو حمد کسے کہتے ہیں؟ وہ نظم جس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کرتا ہے، حمد کہلاتی۔ اس کو اور چھوٹا کر کے آپ لکھ سکتے ہیں، وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے وہ حمد کہلاتی، یعنی ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اس کو حمد کہتے ہیں۔ تو یہ تھا آپ کا سوال نمبر 7 اور یہ اس کا جواب ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہے سوال نمبر 8، کونین کا مطلب کیا ہے؟ کونین، یہ لفظ بار بار آپ کی حمد میں ایک بار آیا، آپ کی حمد میں کونین۔ تو کونین کا مطلب ہے دونوں جہاں، یعنی دنیا اور آخرت۔ دنیا اور آخرت، ان دونوں کو ملا کر ہم کہتے ہیں کونین، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول کو کہا جاتا ہے سرور کونین، دنیا اور آخرت میں جو سرور ہیں، تو یہ دنیا اور آخرت دونوں کو کہا جاتا ہے کونین۔ یہ ہے سوال نمبر 9، یہ تفصیلی سوالات کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تفصیلی سوالات یعنی ایسے سوالات جن کے اتر ہمیں، جن کے جواب ہمیں تھوڑا ڈیٹیل سے دینے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں شامل نصاب حمد کے آخری 2 اشعار، یہ شعر کی جمع ہے، اشعار، شعر شین عین اور رے، اس کو کہتے ہیں شعر۔ یہ تھوڑا سا گندا سا اس لیے لکھا ہے کیونکہ ماؤس سے لکھ رہا ہوں میں، تو شین عین اور رے اس کو کہتے ہیں شعر، یعنی ایک شعر، ٹھیک ہے۔ یہ ایک شعر ہے 2 مصروں کا، یہ پہلا مصرع ہے، یہ دوسرا مصرع ہے۔ ایک لائن کو ایک مصرع کہتے ہیں، یہ ایک مصرع دوسرا مصرع۔ تو 2 اشعار کا مطلب ہے 2 شعروں کی، 2 اشعار کی تشریح ہمیں کرنی ہے، 2 اشعار کے مطلب لکھنے اپنے الفاظ میں۔ تو یہ پہلا شعر ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی۔ اللہ تعالیٰ کو کہنے کہ تو ہی دینے والا ہے، دینے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو مجھے پستی سے یعنی نیچائی سے، ضلالت سے بلندی عطا کر، عزت اور مرتبہ عطا کر۔ اسفل مقام میرا مقام بہت چھوٹا ہے، اسفل ہے، گرا ہوا ہے، کوئی مقام نہیں میرا۔ اعلیٰ مقام، تیرا مقام جو ہے بہت اعلیٰ ہے۔ تو اس کا مطلب اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں کہ اس شعر میں داغ دہلوی خدا کی تعریف میں کہتے ہیں کہ اے خدا، اپنے بندوں کو پستی اور بلندی دینا تیرا ہی کام ہے، جیسا کہ پہلا مصرع کہہ رہے ہیں۔ تو چاہے تو ان کو نامور کر دے اور تو چاہے تو ان کو ذلیل کر دے، تیرا مرتبہ سب سے بلند ہے، میرا مقام تو تیرے مقام کے آگے بہت ہی کم ہے، اس لیے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے بھی اعلیٰ مقام، بلند مقام عطا کر، مجھے بھی عزت عطا کر۔ تو یہ اس کا معنی ہے۔ آپ اپنے الفاظ میں خود کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں، انہی باتوں کو اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس طرح
اس کا مطلب ہو جائے گا۔ اب یہ دوسرا شعر ہے جس کا ہمیں مطلب لکھنا ہے۔ یہ تو پہلا شعر تھا جس کا ہم نے مطلب لکھ دیا۔ یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا۔ تو یہ دوسرا شعر ہے جس کا مطلب ہم اس میں لکھ رہے ہیں۔ تو سمپل سا مطلب ہے کہ یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا، یہ داغ جو ہے وہ تیرے سوا کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ یعنی تو نے یعنی خدا کو کہنے گا خدا رب العزت تو نے پیدا کیا تو ہم بھی تیرے ہی ہیں، تیری عبادت کریں گے، تجھ سے مانگیں گے اور تجھ سے ہی امید رکھیں گے۔ تو کونین میں ہے جو کچھ، یعنی دونوں جہانوں میں، اس دنیا میں مرنے کے بعد جو جہان آنے والا ہے، جنت دوزخ آخرت والا، اس میں وہ جو کچھ ہے وہ سب تیرا ہے۔ تو جب سب کچھ ہی تیرا ہے، دنیا میں سب کچھ تیرا ہے، دنیا کے علاوہ جہاں جو کچھ بھی ہے وہ سب تیرا ہے، تو پھر میں بھی کسی اور کا کیسے ہو سکتا ہوں، میں بھی تیرا ہی ہوں۔ تو اس کو مطلب ہم ایسے لکھ سکتے ہیں کہ اپنے اس آخری شعر میں داغ دہلوی خدا کی تعریف میں کہتے ہیں کہ اے خدا، دونوں جہاں دنیا اور آخرت کا مالک تو ہی ہے، جو بھی کچھ ان دونوں جہاں میں ہے وہ سب تیرا ہے۔ تو یہ داغ جو تیرا ایک ادنا سا غلام ہے وہ کبھی بھی تیرے سوا کسی اور کا نہیں ہوگا، زندگی بھر صرف تیرا ہی رہے گا اور تیری ہی عبادت کرے گا۔ تو یہ کٹ رہا ہے یہاں، آپ اس کو چھوڑ دیجیے گا، آپ لکھ دیجیے گا تیری ہی عبادت کرے گا۔ تو یہ اس طرح سے یہ تفصیلی سوال تھے جو 2 یا 3 لائنوں میں 4 لائنوں میں جن کے جواب آپ کو لکھنے ہیں۔ تو یہ تفصیلی سوال پہلا اور دوسرا مکمل ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کون کون سے سوالات ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 10 کہ شامل نصاب حمد کا خلاصہ لکھیے۔ تو حمد کا خلاصہ آپ کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ حمد میں جو اشعار ہیں اس میں جو شاعر نے کہا ہے وہ آپ کو خود لکھنا ہے۔ حمد کا خلاصہ وہ آپ اپنی کاپی میں اس سوال کا جواب لکھیے گا 5 7 10 لائنوں کے اندر۔ اس کے بعد ہے داغ دہلوی کی مختصر سوانح عمری، یعنی داغ دہلوی کی جو مختصر زندگی ہے اس کو لکھنا ہے۔ تو یہ بھی آپ کی جو کتاب ہے، کتاب میں دیا گیا ہے۔ کتاب میں جہاں حمد شروع ہوئی ہے اس سے پہلے جو شاعر کا تعارف دیا گیا ہے سوانح، یہ پیج نمبر یہ نہیں دیکھنا ہے آپ کو، پیج نمبر غلط ہے۔ تو جہاں شاعر کی حالات زندگی، جہاں حمد شروع ہوئی اس سے پہلے دی گئی ہے، تو داغ دہلوی کی حالات زندگی، تو وہ سوانح حیات یعنی وہ حالات زندگی آپ کو اپنی کاپی میں پوری 10 12 لائنوں کی جو بھی ہے وہ آپ کو اس میں لکھنی ہے۔ تو اس کے بعد جو اگلا سوال ہے وہ ہے داغ دہلوی کی شاعری کی چند خصوصیات لکھیے۔ چلیے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جو سوال تھا داغ دہلوی کی شاعری کی چند خصوصیات لکھیے، تو کیونکہ یہ بھی تفصیلی جواب ہے تو آپ اس کو اسکرین کو پاز کر کے روک کر اس کو اپنی کاپی میں لکھ سکتے ہیں کہ جواب یہ ہے کہ بچپن ہی سے ہی داغ دہلوی کو شعر و شاعری کا بڑا شوق تھا۔ آپ نے شاعری کی کئی اصناف میں تباہ آزمائی کی یعنی محنت کی، لکھی ہے، کوشش کی ہے، لیکن غزل کو بہت پسند کیا۔ آپ نے ابتدا نہیں شروع میں مرزا زین العابدین عارف کی شاگردی قبول کی، یعنی ان کو اپنا استاد بنایا، لیکن بعد میں مرزا فخرو نے انہیں ذوق دہلوی کی شاگردی میں کر دیا۔ پھر مرزا فخرو تھے، انہوں نے کہا تم ذوق دہلوی کے شاگرد بنو، تو یہ ذوق دہلوی کے شاگرد بن گئے۔ داغ دہلوی کی شاعری کے 4 دیوان بعنوان، یعنی ان کے 4 دیوان ہیں جس میں ان کی شاعری مکمل ہے، جن کے عنوان ہے گلزار داغ، آفتاب داغ، مہتاب داغ اور یادگار داغ شائع ہو چکے ہیں۔ آپ نے فریاد داغ کے عنوان سے ایک مثنوی یادگار کے طور پر چھوڑی، تو آپ نے ایک لمبی نظم جس کو ہم کہتے ہیں مثنوی، وہ مثنوی بھی تحریر کی۔ داغ کے شاگردوں میں اقبال جیسے باکمال شاعر بھی ہیں۔ دیکھیے یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اقبال جیسے شاعر کے بھی آپ استاد رہے ہیں داغ دہلوی۔ داغ کی شاعری میں عام طور پر عشقیہ جذبات اور معاملات کو بیان کرتی ہے۔ ان کی زبان دہلی کی بہترین زبانوں میں سے ایک تھی۔ مرزا غالب نے داغ کے بارے میں کہا تھا کہ داغ کی اردو ایسی عمدہ ہے کہ کیا کسی کی ہوگی۔ داغ اردو شاعری کی بے حد کامیاب اور مقبول ترین شاعر تھے۔ ان کی شہرت ملک کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی تھی۔ داغ نے اپنے کلام میں حسن و عشق کے معاملات کو بڑی بے باکی سے بیان کیا ہے۔ ان کے کلام میں محبوب سے چھیڑ چھاڑ، شوخی، چلبلا پن ہے۔ داغ کی زبان دہلی کی ٹکسالی، با محاورہ،
سادہ اور عام فہم زبان تھی۔ ڈاک کی شاعری میں ان کی زندگی کا عکس نظر آتا ہے۔ بس یہاں تک آپ اس کو لکھ لیجیے گا، باقی چھوڑ دیجیے۔ تو اس طرح سے یہ آپ کے جو سوالات ہیں اور ان کے جوابات ہیں اس طرح سے مکمل ہوئے۔ تو آپ جو ہے ان کو اپنی کاپی میں صاف صاف تحریر کیجیے اور اسکول میں لا کر اپنے استاد کو میرے اسٹوڈنٹس مجھے دکھائیں، اور باقی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے استاد کو لے جا کر ان کو دکھائیں۔